बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 21 जून इतवार का दिन है और आपके सामने पहले मैं अपडेट्स रखता हूं क्योंकि ये ताज़ा तरीन मामलात और ख़बरें आई हैं। पहले वो आपके सामने रखनी है, फिर तज्ज़िया आपके सामने बड़ी तफसील से देना है कि आने वाला अब सियासी मंजरनामा जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान में, खान की रिहाई समेत ये मामलात किस तरफ जाएंगे। और क्योंकि बहुत बड़ी एक मुलाकात अडयाला जेल में जो हुई है वो किसके साथ हुई है, ये भी मेरे पास बड़ी अहम मालूमात आई हैं। खुलासा पहले आपको बताऊं कि स्विट्ज़रलैंड इस वक्त दुनिया का मरकज़ बना, जहाँ इसराइल, लेबनानी तंजीम, ईरान, अमरीका जिसमें नायब सदर है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, कतरी वज़ीर आज़म है, और पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी और नवाज शरीफ अलग अलग वहाँ पहुँचे हुए हैं। उसकी मैं पूरी तफसील आपको बताऊँगा कि असल मामला क्या है। कल के जो दोस्त हैं वो आज के जानी दुश्मन बने हुए। ट्रंप की रजीम चेंज ऑपरेशन की धमकियों के जवाब में इसराइल ने अमेरिका के अंदर एक और 9/11 और पर्ल हार्बर तर्ज के हमलों की धमकियां दी हैं। इसराइल के 92% लोगों का ये यकीन कि जंग का फातिह ईरान। जो हिब्रो यूनिवर्सिटी है उन्होंने आज नया सर्वे जारी किया, टाइम्स ऑफ इसराइल ने खबर दी। और रूस ने यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाई। यूक्रेन के सदर के मुतालिक बड़ी तशवीशनाक खबर है कि वो इस हमले में उनका क्या हुआ ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। यूक्रेन की फ़ौज पर भी बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक निज़ाम तबाह हुआ है। और रजीम का जो बड़ा मोहरा था रजीम चेंज का, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर समेत जिसने तहरीक इंसाफ को धांधली से भी बाहर किया, आज अवाम ने उसको बाहर निकाल मारा। बरतानवी वज़ीर आज़म का आज कल में इस्तीफ़ा है। ये इमरान खान की फैमिली भी बरतानिया है। उसकी मैं तफसील आपको आगे बताता हूँ कि उनसे क्या मामला है। अडयाला में कौन खान से मिला और एक कठपुतलियों को जो नया तमाशा गिलगित में, अनोखा तमाशा कि नून लीग पीपल्स पार्टी वज़ारत आला का वोट दे के फिर खुद ही वज़ारत आला के खिलाफ अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। और सुहेल अफरीदी ने कल तकरीर में फैसला कुन एहतजाज का एक इशारा दिया है। ये किसके इस वक्त मुंतज़िर हैं, इन्हें क्या चाहिए खान की रिहाई के लिए, इन्हें किस किस्म की हमायत चाहिए, वो भी बताता हूँ। बहुत सी अहम खबरें और तज्ज़िया गौर से तफसील से आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ईरान की जो अपनाए हरमज़ बंद करने की और फिर धमकियों के बाद बिलाखिर स्विट्ज़रलैंड में अब अमरीकी नायब जो सदर है, ट्रंप का दामाद है और उसका करीबी दोस्त है, कतरी वज़ीर आज़म है, एटमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल रॉयल ग्रोसी भी है, रोयल ग्रोसी, और मिनाब 168 के नाम से जो बच्चियों के नाम से स्कूल तबाह हुआ, ईरान का वफ्द जिसमें पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के नायब, मरकज़ी बैंक के गवर्नर, उनके नायब वज़ीर तेल और इस्माइल बकाई स्पोक्स पर्सन, ये यादाश्त का ज़ाहिर है पूरा जायज़ा लेंगे। और अभी तक पाकिस्तान का किरदार इसमें मेहमान, मेज़बान, सहूलतकार, ये देखने वाला कुछ समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं और ये कर क्या रहे हैं, वो मैं आपको ज़ाहिर है ज़रूर तफसील से बताऊंगा कि फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ ये अलग अलग जहाज़ों में गए, नवाज शरीफ पहले पहुंच गया, मोहसिन नकवी ईरान से आया। इन्होंने से अपना टॉप सिक्योरिटी एजेंडा, नेशनल सिक्योरिटी क्यों बनाया हुआ इस वक्त, असल इनका मामला क्या है। इसराइल में देखें, वहाँ तो जो हालात हैं कि नेतन्याहू उसकी पार्टी सख्त नाराज़ है। ईरान के जो सख्त गिर लोग हैं वो भी इन मुज़ाकरातकारों से मुस्तकबिल की पाबंदियों की ज़मानतें मांग रहे हैं। यूरेनियम के मामले पर दो टोक अल्फाज में गारंटूर से लिखी हुई ज़मानतें मांग रहे हैं। अब ईरान के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने सरकारी टीवी पर, वहाँ जो पासदारान इनकलाब के साथ करीबी हैं, RT न्यूज़ ने खबर दी है, जो उनके वहाँ माहिरीन हैं, उन्होंने कहा कि ये सख्त नाराज़ है कि अमेरिका अभी तक इस मुआहदे के मुतालिक जो है वो महकमा ख़जाना ने कोई वेवर्स जारी नहीं किए। तो ईरान के जो मुज़ाकरात के चीफ़ हैं मोहम्मद बाकर गालिबाफ और जो बाकी जो सुप्रीम लीडर के मशीर हैं, साबिक मशीर मोहम्मद अकबर, इन्होंने ये धमकी दी कि पहले मुफाहमती यादाश्त पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर संगीन नताइज जो होंगे वो मईशत और जो इस वक्त नफ़ा नुकसान की ज़बान में आप कहें तो वो ज़ाहिर तेल की तरफ बात कर रहे थे। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जो अमन मुआहदा है ये आपको पता है दुनिया की नज़रें इस पर हैं क्योंकि दुनिया का भी मुआशी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वो इतना बड़ा नुकसान है कि अगले 6 महीनों से 12 महीनों तक तो अभी पुराने हालात में आने में वक्त लगेगा, जिसमें गैस है, तेल है, खुराक है, उसकी तरसील है, महंगाई है, आलमी सप्लाई है, खाद है, आपदाए हरमज़ के मामलात हैं। तो ये तो जियो इकनॉमिक्स पूरी बदल चुकी है इस वक्त कि अब तो मिज़ाइल और एटमी ताकतों से ज़्यादा बहरी रास्ते, बंदरगाहें, जो तजारती रास्ते हैं या मादनियात हैं, ये अहम हो चुकी हैं, ये ज़्यादा मौसर हथियार बन चुके हैं। जंगी एतबार से जंग कौन जीता ये इस वक्त सबसे बड़ा पूरी दुनिया में सवाल है कि 110 दिन की जंग में जीत और हार का फैसला है कैसे हुआ। उसमें इसराइल में जो हिब्रो यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक बहुत बड़ा पोल करवाया, सर्वे करवाया और इसराइल के लोगों से पूछा कि आप बताएं कि जंग का फातेह कौन है। तो 92% इसराइलियों ने कहा कि जंग ईरान जीता हुआ है। 83% इसराइल के लोगों ने कहा कि अब हमारा तहफ़्फ़ुज़ बड़े ख़तरनाक तरीन मामलात पर है, कमज़ोर हो चुका है। नेतन्याहू का इक़्तिदार भी उन्होंने कहा कमज़ोर हो चुका है। इसराइल की तरफ से फिर अचानक ये बयान आता है कि अमेरिका में फिर एक और 9/11 भी हो सकता है, पर्ल हार्बर जैसा हमला भी हो सकता है। अब ये तो ज़ाहिर है इसराइल के वज़ीर आज़म और ट्रंप के इक़्तिदार के मामले पर अगले आने वाले महीने बहुत अहम है। इसमें ज़ाहिर है रूस और यूक्रेन की जो जंग है उस पर भी इस मुआहदे के असरात होंगे कि यहीं से ख़त्म होने के बाद वो मामला टॉप एजेंडे पर आ जाएगा। वहाँ पे भी जंग रूज पर पहुंची। रात को जो रूस ने यूक्रेन पे हमले किए उसमें गैर मुसद्दक़ा इतलात पे तो यूक्रेन के सदर के मारे जाने की इतलात भी आती रही।
ابھی تک وہ کنفرم نہیں ہو سکی، لیکن جو یوکرین کی آرمی ان کو بڑا نقصان ہوا، لاجسٹک کو، سپلائی کو، فوجی چین کو، یہ حملے بڑے خطرناک تھے روس کے۔ تو ظاہر ہے اس جنگ کا حل بھی امریکہ اور یورپ نے نکالنا ہے کسی صورت میں، 5 سال ہونے والے ہیں اس کو بھی۔ اب جو جنیوا مذاکرات ہو رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ ہو رہے ہیں، اس میں جو سب سے بڑا معاملہ، جو تیسری اہم پارٹی پاکستان ہے، جہاں سیاسی منظرنامہ ہمارے لیے اہم ہے، خان کی رہائی کا معاملہ، اور ان مذاکرات کے ساتھ جو جنیوا میں اس برگن اسٹاک میں ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کا معاملہ ان کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے۔ یہ مذاکرات تو بظاہر امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، تیسری پارٹی تو یہ موجود ہے جس میں محسن نقوی بھی ہے، فیلڈ مارشل بھی ہیں، شہباز شریف بھی ہیں، اور نواز شریف بھی جنیوا میں پہلے سے موجود ہیں۔ تو مذاکرات ان کے درمیان فائدہ کیا ہے؟ ایران تو اپنی پابندیاں ختم کروانے گیا ہے، وہ تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے جو جیت گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن کا بیانیہ چاہیے، وہ کاغذ چاہیے، وہ عوام میں لہرائے، مڈ ٹرم الیکشن بچائے کہ یہ جنگ روکنا، امن رکھنا میری جیت ہے، اب نیا عربز کھلوانا میری جیت ہے۔ لیکن ان لوگوں کا وہاں پہ کیا کام ہے؟ اب یہ دیکھیں بڑا تفصیل سے ماضی اور آپ کو سمجھنا ہے۔ ان کے لیے 2030 تک کا اقتدار ہے، قومی سیٹ اپ ہے، معیشت ہے، بیانیہ ہے۔ جس طرح ٹرمپ کو چاہیے، انہیں بھی بیانیہ چاہیے کہ دنیا کی ہاں نام ہے، ہمارے فیصلے ہیں، ہمارا ایک سفارتی مقام ہے، امن کے ہم دائی ہیں، مسیحا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ 1.5-2 لاکھ کشمیری تو ابھی بھی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ابھی تک بجٹ پاس نہیں ہو رہا، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، معاشی جھٹکے جو وہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ امن کے دائی۔ چلے ایک بار آگے چلتے ہیں۔ اس میں فارم 47 کی رجیم ہے اور فیلڈ مارشل کا اقتدار ہے۔ یہ 4 سال ہو چکے ہیں، جو امریکہ کی حمایت سے آیا، یورپ کی مرضی سے آیا، اور یہاں تک تو یہ چلا چکے، لیکن اقتدار چلانے کے لیے ظاہر ہے حمایت بھی چاہیے، معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے، ملک کے اندر کنٹرول بھی لانا ہے، اور وہ اقتدار کا وہ فارمولہ کہ جس کی تفصیل یزید کے دور سے لے کے صدام حسین، قذافی، بشار الاسد، شیخ حسینہ، اشرف غنی، راجہ پاکسے سے ہوتے ہوئے ایوب خان، پرویز مشرف، یحییٰ خان، ضیاء الحق تک آئی۔ نقطہ ایک ہی تھا اقتدار میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت کیسے گزاریں۔ یہ اور بات ہے، کوئی گٹر میں مارا گیا، کوئی پھانسی لگ گیا، کوئی فضا میں پھٹ گیا، کوئی سوئمنگ پول میں مارا گیا، کسی کو تھپڑوں سے گھسیٹ کے نکالا گیا، کوئی جلاوطنی میں بھاگا، کوئی ڈیل کر گیا، یہ سارے معاملات آپ جاتے ہیں، لیکن سوچ یہی ہے۔ اب ہوتا تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایک سوچ انسان کی ایک اللہ کی۔ اب پاکستان کے معاملات میں اس وقت دیکھیں سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ ہمیشہ امریکہ اور برطانیہ اس میں اہم کردار ادا کرنے ہیں، چاہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو، وزیر اعظم کی تعیناتی ہو، یہ سارے معاملات امریکہ سے منظور ہوتے ہیں اور برطانیہ انہیں پاکستان میں امپلیمنٹ کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، 200 سال ہم کی کالونی رہے ہیں۔ رجیم چینج کے وقت بھی سب سے زیادہ متحرک لوگ کون تھے؟ امریکہ اور برطانیہ کے۔ سائفر نے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقاتیں ہوتی رہی، امریکی سفارت خانے کی ملاقاتیں ہوتی رہی، سندھ ہاؤس کی منڈیاں لگتی رہی، یہ سارا معاملہ آپ جانتے ہیں، الیکشن لوٹنے سے لے کے اب تک اقتدار کا۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ آسان الفاظ میں یہ فیصلہ ساز لوگ ہیں اور انہی کے اثر و رسوخ، انہی کی مرضی سے یہاں پر آپ کو پتہ جو، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ لوٹ مار کا سارا مال بھی انہی کے ممالک میں جاتا ہے۔ تو اقتدار کے منصوبے بھی یہی بناتے ہیں، اور اس میں لندن پلان اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، جو نواز شریف کی واپسی سے لے کے یہ پورا اقتدار بننے تک کا فارمولہ۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنی ذہن میں رکھیں، اور یہ آپ کو یاد بھی ہے، اس لیے ویلاگ کو سنتے ہوئے ذہن میں رکھیں۔ ایران کے جو مذاکرات امریکہ کے ساتھ کامیاب ہونے، اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انہیں یا ایران سے گیس مل جائے، عرب ممالک سے تیل مل جائے، معیشت کو یہ بہتر کر لیں تاکہ اقتدار کو طویل کریں، کیونکہ فارمولہ تو بڑا سادہ ہے، وہی 28ویں ترمیم جس کے بعد فیلڈ مارشل کو صدر کا اختیار ملے جیسے ماضی میں ہوا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اپنی مرضی کی ایک نئی حکومت بھی بنانا چاہتے ہیں جس میں کابینہ میں تبدیلیاں ہوں، شہباز شریف کو مائنس کریں یا سائیڈ پہ کریں۔ کابینہ میں آپ دیکھ لیں جو تبدیلیاں، اس میں محسن نقوی کا وزیر خارجہ کا کردار ہی آپ کے سامنے ہے ابھی، کیونکہ وزیر اعظم بننے سے پہلے یاد رکھیں وزارت خارجہ کی ٹریننگ سب سے اہم ہے، وزیر خارجہ ہونا ضروری ہے۔ اب وزارت عظمیٰ کے ان کے پاس 3 امیدوار ہیں، بلاول زرداری پہلے وزیر خارجہ رہ چکا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس تجربہ ہو چکا ہے، وہ اس کا اہل ہے۔ مریم نواز کو انہوں نے تقریباً ابھی جہاز خرید کے دیا باقاعدہ 10 ارب کا کہ آدھی دنیا کے دورے کریں، وزارت خارجہ کی پریکٹس کریں، ایک امیج بلڈنگ کریں کہ انہیں بھی وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنانا ہے۔ اب محسن نقوی کو ڈپٹی وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کا بھی عہدہ آپ کو پتہ ہے، جو شہباز نے غلطی سے خود پارلیمنٹ میں کہہ بھی دیا، بول پڑا اور پھر اس کو درست بھی نہیں کیا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ایران میں تہران نیوز اور ان کے جو سرکاری میڈیا ہے انہوں نے محسن نقوی کو وزیر خارجہ کا درجہ دیا ہوا، اس کا نام وزیر خارجہ لکھتے ہیں۔ پھر یہ کابینہ کی وہاں پہ جو میٹنگز ان میں بھی نام وزیر خارجہ آتا ہے۔ اب محسن نقوی کی جس طرح پاکستان میں سیٹ اپ بنایا گیا، تمام عہدے اس کو دیے گئے اور قابلیت اس کی سب کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اب خواہش اور کوشش کی ہے کہ ایک ایسی قومی حکومت بنائے جس طرح ماضی میں مسلم لیگ کاف بنتی رہی، پیٹریاٹ بنتی رہی، نظریاتی بنتی رہی، اور اس اقتدار کو کھینچ کے 2030 تک چلائے۔ شہباز شریف کی تابعداری اپنی جگہ، اقتدار میں لیکن آ جاتی ہے رکاوٹ سب سے بڑی عمران خان اور تحریک انصاف۔ یہ پاکستان کی اب سب سے بڑی جماعت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، سب سے بڑا پاکستان کا مینڈیٹ ان کا ہے۔ یہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف سب مانتے ہیں، بارہا اعتراف بھی کر چکے ہیں۔
یہ جس طرح شیخ مجیب کے پاس تو عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں مقبول تھی، عمران خان چاروں صوبوں میں مقبول ہے، گلگت بلتستان میں مقبول ہے، اور یہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے۔ اب اس صورتحال میں دیکھیں یہ جو عمران خان سے ملاقاتوں کا معاملہ آپ نے دیکھا 4 جون 11 جون، اس کے بعد جو غیر سیاسی شخصیات جو آپ کو پتہ ہے منظر عام پہ آئیں خبریں، سینئر صحافیوں نے بتایا، سابقہ جرنیلوں نے ذکر کیا، ڈی جی ایس پی آر نے تردید کی کہ کوئی ریٹائرڈ آرمی چیف نہیں ملا۔ اچھا ریٹائرڈ آرمی چیف تو واقعی نہیں ملا، کیونکہ میرے پاس جو خبر ہے وہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے باجوہ صاحب کی۔ اب یہ جنرل باجوہ نہیں ہیں، یہ جنرل باجوہ ہی ہیں لیکن یہ دوسرے والے جنرل باجوہ ہیں، سی پیک والے۔ اب میں نے خود جو سورس سے کنفرم کیا، انہوں نے بڑے وثوق سے کہا کہ یہ عمران خان سے ملے ہیں جا کے اڈیالہ جیل میں۔ مجھے اس کا نہیں پتا کہ یہ ملے ہیں یعنی، کیونکہ میں اس کی تصدیق خود نہیں کر سکتا، لیکن سورس کی یہ خبر ہے، جھٹلا بھی نہیں سکتا، کیونکہ عمران خان سے تو ملاقاتیں ہوتی ہیں، تصدیق تو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور عمران خان سے ملاقاتوں کے معاملے پر تو دیکھیں ابھی تحریک انصاف کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ والی۔ اب ظاہر اس میں ایک تو بجٹ کا معاملہ جو سب سے بڑی شرط تھی عمران خان سے ملاقات کی، پارٹی کی بھی، اور پارٹی پر بہت بڑا دباؤ ہے، یہ یاد رکھیں، سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں اٹھا کے، عمران خان سے بجٹ کے معاملے پر وہ جو شرائط لینی ہے، جو اس کا فائدہ ظاہر ہے پھر عوام کا دباؤ کم ہوگا، خان کی جو آنکھ اور صحت کے معاملے سے جو خدشات ہیں وہ بھی عوام کے سامنے دور ہونے ہیں۔ تو یہ ملاقات تو اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف دونوں کے لیے ضروری ہے، یہ یاد رکھیے، صرف تحریک انصاف کی عادت کے لیے نہیں، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پہ عمران خان کو جو مائنس کرنے کا معاملہ ہے، دیکھیں ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے 4 سال سے تو عمران خان کو مائنس کیا ہوا ہے، منظر عام سے یہ تو ہٹا چکے ہیں، 8 مہینوں سے عمران خان کو قید تنہائی میں بھی رکھا ہوا ہے، ملاقاتیں بھی بند ہیں، آواز تصویر بھی بند ہے، لیکن کیا ہے عمران خان ٹیکنیکلی مائنس ہوئے ہیں؟ 4 سال گزر گئے ہیں، تقریباً سے زیادہ ہو گئے ہیں، کیا یہ عمران خان کو مائنس کر سکیں؟ یہ ملٹری کورٹ میں بھی اگر ٹرائل کریں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ڈاکٹر یاسمین وغیرہ کو انہوں نے 287 اور 267 سال کی سزائیں سنائی ہوئی ہیں، یہ 5000 سال کی بھی سزا سنا دیں، جیسے نواز شریف کو 10 سال کی عمر قید کی سزائیں بھی انہوں نے سنائی تھیں، تو یہ سزائیں تو بالکل ویسی ہی ہیں۔ اب عمران خان کو انہوں نے اتنی دفعہ مائنس کیا کہ یہ ایک ریاضی کا ایک فارمولہ ہے میتھس کا کہ جتنی دفعہ آپ مائنس کریں گے مائنس مائنس پلس ہوتا ہے، تو اب مائنس مائنس تو ضرب ہونا شروع ہو گئے۔ عمران خان کو انہوں نے ضربیں لگائی ہیں، لیکن جو عمران خان کو ضربیں لگی ہیں عوام کے اندر وہ بھی اتنی لگ چکی ہیں، یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، مانتے ہیں خود۔ اب جو فارمولہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کی آڑ میں جنیوا پلان کہ فیلڈ مارشل کی صدارت بنائیں، 28ویں ترمیم کریں، ملک کے اندر جو معاملات وہ حل کریں، لیکن کیسے کریں؟ آزاد کشمیر کا معاملہ کیسے حل کریں؟ بلوچستان کیسے حل کریں؟ خیبر پختونخوا کیسے حل کریں؟ سیاسی عدم استحکام کو معاشی استحکام میں کیسے بدلیں؟ اور سب سے بڑھ کر قبولیت کو مقبولیت میں کیسے بدلیں؟ کیونکہ ہر ڈکٹیٹر کے اقتدار کے آخری سالوں میں مقبولیت مسئلہ رہتی ہے، وہ نہیں ملتی، پھر اس کے بعد جان بچاؤ پروگرام اور بھاگنا وہ الگ۔ میں آپ کو اس کے دلائل دیتا ہوں، کیونکہ یہ لائف لائن جو ہے ان کی ٹرمپ، جس کا اقتدار نومبر کے الیکشن پر ٹکا ہوا ہے، اگر ٹرمپ کی صدارت نومبر میں ختم ہوتی ہے، صدارت نہ بھی ختم ہو، طاقت ختم ہوتی ہے، ایران کے معاہدے کے بعد آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ختم ہو جانی ہے۔ ستمبر میں مسائل جو شروع ہونے، ظاہر نیتنیاہو کے الیکشن سے شروع ہو کے ٹرمپ کے نومبر کے الیکشن تک جائیں گے۔ اب ظاہر ہے نیا ٹرمپ تو لا نہیں سکتے یا نیا نیتنیاہو تو نہیں لا سکتے۔ اب جو فارمولہ اقتدار کے خواہشات کے کہ جی گیس ملنا شروع ہو جائے گی، تیل ملنا شروع ہو جائے گا، 2030 تک رہیں گے، یہ صرف خواب رہتے ہیں۔ اور یہ یزید سے لے کے بشار الاسد، صدام حسین، معمر قذافی سے ہوتے ہوئے جہاں جہاں تک جرنیل آپ کی نظر پڑتی ہے، جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد تباہی پھرتی ہے۔ یہ بشار الاسد، صدام حسین، قذافی، یہ سارے مغرب کی آنکھوں کا تارا تھے۔ ضرورت ختم ہوئی تو دیکھیں کوئی گٹر سے ملا، کوئی کیسے آپ کے سامنے پھانسی چڑھا، یہ سب آپ دیکھتے ہیں۔ اور پھر پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ 1971 میں آپ نے دیکھا مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش بنا، تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ آرمی چیف یحییٰ خان تھا، صدر تھا۔ جنوری 1972 میں 1 مہینے کے اندر یحییٰ خان اقتدار سے ہٹا۔ جب گل حسن کو آرمی چیف لگایا گیا، ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھال کے اور خود کو صدر ڈکلیئر کیا، مارشل لا چیف ڈکلیئر کیا ذوالفقار علی بھٹو نے۔ اور مزے کی بات ہے کہ 3 مہینے کے بعد ان کے بھی آپس میں اختلافات وہی بنے اور پھر وہ چیف بھی ہٹنا پڑا اور ٹکا خان آیا۔ بلکہ بھٹو نے فوج کی تنظیمیں نو بھی کی تھی۔ یہ جو کمانڈر ان چیف کو عہدہ ہٹا کے چیف آرمی سٹاف کا عہدہ ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے متعارف کروایا تھا، جو آج تک چل رہا ہے۔ اب اسے COD بنایا گیا۔ اب دیکھیں ان چیزوں پہ ذرا غور کریں کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک نیا لمبے عرصے کا اقتدار بنانا چاہتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ضیاء اللہ کے پھر سامنے جو ہوا آپ جانتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ ضیاء اللہ کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے بھی اسی طرح جنیجو کی جب حکومت مئی 1988 میں یا جون کے شروع میں بالکل ہٹائی تھی، برطرف کی تھی، قومی اسمبلی توڑی تھی، 10 اگست تک کوئی منتخب وزیر اعظم پاکستان میں نہیں تھا، ایک عبوری نظام تھا۔ اور 7 دن کے بعد جنرل ضیاء الحق، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ کابینہ میں توسیع اور نیا وزیر اعظم لا رہا ہے، یہ سارا فارمولہ بنا کے بیٹھا تھا، C-130 میں مارا گیا، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آپ یہ کام پرویز مشرف کے ساتھ دیکھیں، اگست 2008 میں اس نے صدارت سے استعفیٰ دیا، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھا، آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی تھا،
لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ چھڑی مشرف سے چھینی گئی، مشرف کو بھاگنا پڑا، پھانسی کی سزا ہوئی، جلاوطنی سے بھاگا۔ ایوب خان کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا، سیاٹو سینٹو کا اتحاد ختم ہوا اور وہ دیکھ لیں کہ ضلالت سے نکلا، جو ہی اس کی اہمیت ختم ہوئی، سرد جنگ میں اس نے امریکہ کے ساتھ اس سے بھی زبردست اور بڑے مذاکرات کرائے تھے، بڑے اعلیٰ قسم کے۔ امریکی ایڈمنسٹریشن بدلی، ایوب خان فارغ۔ ضیاء الحق افغانستان جہاز سے بنا تھا، وہاں سوویت یونین ٹوٹا، ضیاء الحق کی ضرورت ختم ہوئی، ضیاء الحق فارغ۔ اسے کہا جمہوریت واپس لاؤ، وہ نہیں مانا۔ پرویز مشرف بھی ایسی 9/11 کے بعد جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہوا، اس کی بھی ضرورت ختم ہوگی کیونکہ جنگ ختم ہوگی۔ امریکہ کو جمہوریت یاد ہے، یہاں بھی اب ایران کی جنگ ختم ہو رہی ہے، جمہوریت یاد آنی ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ مشرف نہیں مانتا تو اسے بھاگنا پڑا۔ اب اس وقت پاکستان میں حالات بالکل وہی ہیں، بے شک اسی طرح آنکھوں کے تارے آپ کو نظر آئیں۔ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے معاملات اسی طرح جڑے ہوئے ہیں، اور سیاست بدلنے سے، یہ ایران امریکہ کے مذاکرات کامیاب ہونے سے، خطے میں کشیدگی ختم ہونے سے، یہ براہ راست خارجہ پالیسی اور طاقت کے توازن پہ اثر ہوتے ہیں۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ پھر اچانک امریکہ کو جمہوریت بھی یاد آتی، جیسے بھی برطانیہ کو یاد آ رہی ہے۔ ابھی ان کا جو وزیر اعظم رخصتی کے قریب پہنچا ہوا ہے، استعفیٰ دینے پر تیار ہوا ہے کہ اس کی پارٹی نے بتا دی ہے آپ کو ہٹنا پڑے گا۔ اب اس کا سب سے بڑا اہم کردار برطانیہ کا، آپ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں کیا تھا۔ ہے تو یہ اپنے آپ کو پتہ جمہوری اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں، لیکن خان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی یاد رکھیں۔ عمران خان پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جس کی واقعی تعلقات ہے، سابقہ اہلیہ بچے برطانیہ میں، یونیورسٹیاں وہاں کی، کرکٹ کی ٹیموں کی نمائندگی وہاں کی۔ لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس دور میں کیونکہ ان کی ضرورت تھی، دفاعی، سفارتی، انٹیلیجنس سارے رابطے بڑھنا شروع ہوئے، فوج کے ساتھ بھی، خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ بھی۔ عمران خان کے رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر آپ دیکھ لیں عمران خان کے مقدمات تک، انتخابات لوٹنے تک، برطانیہ نے جس کا یہ کردار تھا، انہوں نے کبھی ان انتخابی دھاندلیوں پر، عمران خان کے کیسز پر کوئی شور نہیں مچایا۔ ان کی دنیا میں دیکھ لیں آپ، کبھی وینزویلا، کبھی روس، کبھی بیلاروس، ہر جگہ چین پر بھی یہ بولتے رہے۔ وہاں 20 لاکھ پاکستانی ہیں اور بڑی تعداد آزاد کشمیر کے لوگوں کی۔ وہاں 50 ممبران پارلیمنٹ نے آزاد کشمیر کے حوالے سے احتجاج کروا کے خط بھی لکھ دیا۔ عمران خان کے معاملے پر 50 حکومتی اراکین پارلیمنٹ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بعد برطانوی پاکستان نے بڑے مظاہرے کیے ہیں۔ وہ معاذ نامی نوجوان ہر ہفتے پہنچتا ہے اس کے پارلیمنٹ کے اس کے باہر، سفارتخانے کے باہر، لیکن انہوں نے رپورٹ تک دبا لی تھی، ملٹری حراست میں سویلین تک نہیں بولے۔ اب برطانوی وزیر اعظم کا رخصت ہونا، ٹرمپ کا نومبر کا الیکشن، یہ سارے معاملات اتنے بڑے ہیں، پھر جو یوکرین کے آپ کو معاملہ، یہ جمہوریت کی واپسی کے لیے پھر یہ بےتاب ہوتے ہیں کیونکہ یہی ایک تاریخ ہے۔ میں مستقبل کا دعویٰ نہیں کر رہا، یہ وہی تاریخ ہے جو اب پاکستان میں دیکھیں کہ سہیل آفریدی اور تحریک انصاف، کل سہیل آفریدی نے ایک جو تقریر میں اشارہ دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک تحریک کے علاوہ، یہ جانتے ہیں سب، لیکن یہ منتظر ہیں کہ انہیں کسی طرح سے سپورٹ ملے، چاہے وہ اداروں کے اندر سے ملے، چاہے وہ مغربی دنیا سے ملے، کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ کیونکہ اس سیٹ اپ میں جہاں یہ حالات ان کے لیے بنائے گئے کہ آپ صرف گلگت بلتستان کے بھی تازہ ترین الیکشن 4 سال کے بعد دیکھیں، جہاں ان سے الیکشن چھینا گیا اور اس انداز میں چھینا گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی گلگت میں وزیر اعلیٰ جو ہوگا پیپلز پارٹی کا، اپوزیشن لیڈر جو ہوگا نون لیگ کا، پہلے وزیر اعلیٰ کے لیے پیپلز پارٹی ووٹ دے گی اور پھر جب وہ جیت جائیں گے تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، وزیر اعلیٰ پہ تنقید کریں گے صرف ووٹ دی۔ مطلب اس طرح کے حالات میں یہ الیکشن اگلا بھی اس طرح ہی کروائیں گے ظاہر ہے، تو پھر یہ ایک تحریک چلنا جس میں انہیں اندرونی یا بیرونی سطح پر حمایت چاہیے، جس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس پاکستان کی 90% حمایت عوام کی موجود ہے، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس طرح گھوڑے کو رسی سے باندھ دینا، ابھی کسی جانور کو کنٹرول کرتے ہیں تو اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا، اسی طرح انہیں ابھی تک سیاسی طاقت کا اندازہ نہیں ہو، یا پھر یہ اتنے زیادہ اپنے عہدوں اور اس سسٹم میں کمپرومائز ہوئے یا اعصاب کی اس لڑائی میں اتنے تھک گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسی تنخواہ پہ ہی کام کرنے، یہ انتظار میں کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی بڑا معاملہ ہو جائے، کوئی اچانک انہیں کک سٹارٹ مل جائے۔ کک سٹارٹ چاہیے نا انہیں۔ پاکستان کے لوگ تو ان معاملات میں تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں کوئی معاشی حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، خط غربت سے سارے نیچے جا چکے ہیں، حالات آپ کو پتہ ہے۔ اب کشمیر میں دیکھیں کہ 78 سال ہمارا موقف کیا تھا کہ کشمیریوں کی خود ارادیت یہ اور مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی پر، یہ 78 سال کا پاکستان کا بیانیہ تھا۔ کام اب وہ بھارت والے ہو رہے ہیں۔ ابھی آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں کہ اس سرکاری موقف سے ہٹنے کی وجہ سے وہ لوگ نہیں جا رہے کہ 12 سیٹوں کا معاملہ ہے، یہاں ان کی 180 سیٹوں کا معاملہ تحریک انصاف کی۔ تو یہ جو سارے حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں جنیوا کے مذاکرات کے، یہ براہ راست پاکستان پر لائیں اثر ہوگا، اور اس اثر یہ نہیں ہوگا کہ دیکھیں فیلڈ مارشل تو بنے ہوئے شہباز شریف وزیر اعظم، اس سے اوپر تو انہیں کچھ نہیں مل سکتا، اقتدار ہی لمبا کرنا۔ اب اقتدار لمبا کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ دنیا کے ہر ڈکٹیٹر، ہر عامل، ہر بادشاہ کی، ہر ظالم کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اقتدار لمبا ہو جائے، اور اسی چکر میں مارے جاتے ہیں۔ اقتدار میں آنا، اس کو قائم کرنا اور پھر اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے چلانا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ چاہے جتنا مرضی لمبا ہو، اس کا اختتام بڑا برا ہوتا ہے۔
اب یہ اختتام اس سے پہلے ہوگا وقت سے یا وقت گزاریں گے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ یہ اقتدار ان کا ختم ہونے کے قریب ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو پتہ ہے غبارے میں اتنی ہوا بھر دی جائے، اتنی بھر دی جائے جتنی انہوں نے بھر دی ہے خود ہی، تو پھر وہ ایک سوئی کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ سوئی لگنی کدھر سے ہے، اب یہ صرف فیصلہ ہونا ہے، اور یہ ہوگا تو ضرور، لیکن کب ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ اب تحریک انصاف اگر اپنی پرامن انداز میں یہ تحریک بھی ہلکی پھلکی جاری رکھے تو بھی میرے خیال میں کافی ہوگا، معاملات پیچھے سے ہی ٹھیک ہوں گے جہاں میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے۔ انشاءاللہ باقی جو اہم خبریں ہیں کچھ رہ گئی ہیں، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔